अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको ये समझा रहे थे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद और बाहम बुग़्ज़ से मना फरमाया। एक दूसरे से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो। तो उसके ज़िम्न में हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि बड़े तो बहुत ज़्यादा मुब्तला नज़र आते हैं, बाद औक़ात हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को इख्तियार किए हुए होते हैं। ऐसे मौके पर अगर कोई बड़ा पहले ही अपने तज़किया नफ्स के लिए अमली कोशिश कर रहा हो, गलती हो जाने पर तौबा का रास्ता इख्तियार करे, अपने नफ्स को इस तरह की बुरी आदात से रोके और अपनी इस तरह की नापाक ख्वाहिशात को तर्क करे जिससे दूसरे किसी मुसलमान भाई को नुकसान होता रहता है, तो वो एक बेहतरीन मुरब्बी भी होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं किसी चीज़ का, तो आप उस फील्ड के माहिर बन जाते हैं। ज़रा ऊंच नीच आप देखें, अच्छी तरह प्रैक्टिकल करें और मुसलसल आप कोशिशों में लगे रहें किसी भी फील्ड में, तो आप उस फील्ड के माहिर हैं और फिर आप एक बेहतरीन कोच बन जाते हैं, उस कोचिंग अच्छी कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर। इसी तरीके से जो कोई अपने बातिन से लड़ता है, अपनी बातिनी बुराइयों को अच्छी तरीके से मुलाहज़ा करता है और दूसरों के उयूब पर इसलिए निगाह रखता है ताकि उनकी पहचान हासिल करके उनकी क़बाहतों और बुराइयों से अपने आप को महफूज करे, तो फिर वो एक माहिर मुरब्बी बन जाता है, बेहतरीन तरबियत करने वाला। फिर वो अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे अंदाज से तरबियत कर सकता है। ये जो हमारे बाज़ वालिदैन ऐसे होते हैं बेचारे कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, बोलते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दिमाग काम उस वक्त करता है कि जब आपके पास पहले थ्योरी होती है, फिर उसके मुआफ़िक़ आपने प्रैक्टिकल किया होता है, कोई रोल मॉडल आपके सामने होता है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल सब कुछ करना आसान होता है। चूँकि हमारे घरों में अक्सर कोई मिसाल हमारे सामने हो, अच्छी मिसाल नहीं होती, अक्सर घरों में ऐसे ही होता है और ख़ुद हमने प्रैक्टिकल नहीं किया होता, ख़ुद तालीम शरअ हमारे पास नहीं होती, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि औलाद को एक साथ करें तो करें क्या। कोई रोड मैप नहीं है, किस तरीक़े से हमें ABCD Z तक जाना है, बच्चों की तरबियत के एतबार से, उनके तज़किया नफ्स के एतबार से कुछ भी नहीं आता जाता। नतीजा निकलता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, एक बात यहाँ से सुनी उसको अप्लाई कर दिया, यहाँ से सुनी उसको फिर बच्चों के ऊपर जारी कर दिया। ये नहीं देखा कि जब हमने एक बात सुनी है और इसको जारी करेंगे, उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, कोई रद्द अमल आएगा, कुछ नई और सिचुएशन सामने आ जाएंगी, उनका हल कैसे निकलेगा, कुछ नहीं। ये तो पहले सारा एक मौजू से मुतालिक इल्म हासिल करना होता है, ताकि अगर हम एक काम करें, कोई चीज़ बिगड़ती है तो फिर हमारे पास पहले इल्म हो कि यूँ करूँगा ऐसा भी हो सकता है और इसका हल ये है, और ये करूँगा फिर ऐसा भी हो सकता है, इसका हल भी ये है। पहले से सब कुछ तैयार होता है तो आदमी शिकस्त नहीं खाता है। लेकिन हमारे पास अक्सर ना कोई रोल मॉडल है अच्छे हमारी निगाहों के सामने, ना थ्योरी हमारे पास है, तालीम शरअ नहीं होती, ना उसके मुआफ़िक़ प्रैक्टिकल, तो गैर तरबियत याफ्ता माँ बाप ज़्यादा होते हैं। नतीजा निकलता है कि औलाद को की सही तरबियत नहीं होती, फिर हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे भी हो जाएंगे यार, मस्जिद में तो जा रहे हैं, फ़लाँ माहौल में चले जाएंगे, फ़लाँ की सोबत में बैठ जाएंगे, कुरान हिफ्ज़ करवा देंगे, हो जाएगा सही, और निज़ाम ऐसे चल रहा है। लेकिन मसला वही है कि अगर आप एक दीनी निज़ाम को देखें, हमारा निज़ाम एक परफेक्ट निज़ाम देता है, एक मुतवाज़न निज़ाम, बैलेंस निज़ाम देता है। और जब ऐसी चीज़ मौजूद हो कि हर ऊंच नीच समझा दी गई हो, आदमी नुकसानात से बच सकता हो, फिर उसको छोड़कर ये कहे कि चलो देखते हैं, देखा जाएगा, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है ना। अगर आप एक फैक्ट्री कायम करते हैं और आपके पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें उस फैक्ट्री को चलाने के सिलसिले में बेहतरीन मशवरे दर्ज हैं, सब ऊंच नीच लिखी हुई है, जिनको अगर आप पढ़ें और उसका प्रैक्टिकल करें तो फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जा सकती, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उन तमाम किताबों को हटाकर कहें कि नहीं, करके देखते हैं, देखा जाएगा, ये करके देखो क्या होता है, ज़रा ये करके देखो फिर क्या होता है, कुछ नफ़ा होता है, नुकसान होता है, कैसे फैक्ट्री चलेगी। कुछ तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं तो तबाह। आदमी हज़ारा लोग इसीलिए अपने कारोबार को तबाह कर बैठते हैं और उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, चलते हुए इदारे बंद हो जाते हैं, तंजीमें ख़त्म हो जाती हैं ना तजर्बा कारी की वजह से, और पहले उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। इसी तरीके से औलाद का मसला है। तो हमारा मज़हब इस्लाम जब एक मुकम्मल तालीम फ़राहम कर रहा है, हर चीज़ एक एक ऊंच नीच को समझा रहा है, तो उसको सीखने की ज़हमत गवारा ना करें, इस तरफ आ जाए, ये गलत है। यही मैं इताअत रसूल का जो आपको बार बार दर्स दे रहा हूँ वो इसीलिए
میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ جوان ہوگا تو انسان احکام سیکھنے کی طرف آئے گا، نبی کریم کی تعلیم کو پڑھے گا، اس کو جاننے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ کتنی پرفیکٹ اور کتنی کامل تعلیم ہے۔ اور پھر اس تعلیم کو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ادھورا اس لیے چھوڑا تھا کہ بعد کے علماء فقہا محنت کر کے کام کر کے اس کو کمپلیٹ کریں اور ان کے بھی درجے بلند ہوں، ورنہ میرے آقا کی تبلیغ کوئی ناقص نہیں تھی، لیکن اجمالی طور پر بعض اوقات ہوتا ہے ایک مختصر بات بیان کر دی، اب اس کی تفصیل کرنا تمہارے ذمہ ہے، ایسا ہوتا ہے، استاد اکثر کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے اکابرین نے اتنا کام کر دیا کہ اب کوئی بھی پہلو میں کہتا ہوں کہ پوشیدہ نہ رہا، کوئی گوشہ مخفی نہیں رہا۔ ہاں بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جیسے فقہی مسائل ہیں، نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ان میں مجتہدین بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن جو تزکیہ نفس کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عبادات کے معاملات، یہ تو سب کام ہو چکا ہے، اس پہ ضرورت ہے سیکھنے کی۔ تو اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیں، اگر بچے آپس میں حسد میں مبتلا ہیں، رشک ہے یا کینہ بغض ہے، ہر طریقے سے اپنے بچوں کو کس طریقے سے رشک میں کیسے اس کو استقامت دلوانی ہے اور احساس محرومی سے بچانا ہے، حسد سے کیسے دور رکھنا ہے، کینے سے کیسے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا، اس میں ذرا غور و تفکر کریں۔ اگر یہ بچے ابھی نہیں سنبھلیں گے، کل یہی جوان ہوں گے، لڑکا ہوگا فتنہ فساد برپا ہوگا، لڑکی ہوگی اس سے کہیں زیادہ فتنہ فساد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے باطنی خرابیوں کی بنا پر اپنے گھر کو جنت کے بجائے جہنم بنائے گی۔ یہ جو اکثر ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس بات کا انکار بھی نہیں کریں گی کہ اکثر گھروں میں فتنہ فساد عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مرد بھی سبب بنتے ہیں، لیکن جو میرے پاس کیسز آتے ہیں، سینکڑوں کیسز میرے خیال میں ڈیلی آتے ہوں گے، سینکڑوں، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ڈیلی کیسز جھگڑے کے، اور ان میں میرا جو مشاہدہ ہے وہ مرد حضرات جو ہیں اونلی 5% ہوں گے، 95% عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ گھر میں سکون نہ ہونا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بدگمانیاں، ٹانگیں کھینچنا اور چغلیاں، غیبتیں، یہ اکثر خواتین اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھی بہنیں بہت زیادہ ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ ہر خاتون کو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن خرابیاں جو عورتوں کے اندر ہیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے بہت زیادہ۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جو مائیں ہیں اور ان کی بچیاں ہیں، ان سے میری سب سے پہلی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ آپ کی ہوئی نہیں ہوئی، آپ اپنی تربیت خود کریں اور اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ اور اس کے بعد بچیاں اگر کوئی ہیں وہ سن رہی ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ہرگز ان چلاکیوں کے اندر نہ آ جائیں، میں اس کی یوں کر دوں گی، میں اس کو یوں کر دوں گی، دیکھنا اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کو تو ایسا کروں گی کہ بس پتہ چل جائے گا۔ ارے بھائی، اگر اس طرح آپ کی یا کسی کی بھی ذہانت کے مطابق نتائج نکلتے اور جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہوتا، تو پھر تو ہمارا کوئی ایک دشمن بھی زندہ نہ ہوتا اور آپ بھی زندہ نہ ہوتے، کہ کچھ لوگ آپ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، ہم چاہے کتنی چلاکیاں کر لیں، کتنا کسی کے خلاف کچھ کر لیں، اگر اللہ کی مرضی اس کو زوال عزت دینے کی ہے تو زوال عزت ہوگی، ہماری کوئی کوشش کامیاب ہوگی، ورنہ ہم خود ناکام ہو کر خود ذلیل ہوں گے، سامنے والا نہیں ہوگا۔ یوں ذہن نہ بنائیں کہ میں یوں کروں گی، اس کو یوں کر دوں گی، اس کو یوں ذہن بنائیں میں اس کو بھی اپنا بناؤں گی، اس کو بھی اپنا بناؤں گی، اس کو بھی اپنا بناؤں گی، کہ ہر ایک میری تعریف کرے گا، ہر ایک مجھے سراہے گا، ہر ایک مجھ سے محبت رکھے گا، میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گی، میں کسی کے خلاف نہیں چلوں گی، نہ مجھے کسی کا خوف ہو، نہ کوئی میری وجہ سے خوف زدہ ہو، دہشت زدہ ہو، بالکل پرامن میں رہوں گی۔ آپ کو اگر میرے ساتھ برا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بنا دے، اور کوئی میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھی ہوئی ہی پہلے۔ تو یوں جب بچیاں پازیٹیو ذہن بنائیں گی پھر آپ کی شخصیت نکھرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ اگر اس ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے، آپ کا بال تک نہیں توڑ سکتے، بال جس کو کہتے ہیں نا، اتنا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ قطعی طور پہ اس طرح کا چالاکیوں والا ذہن نہ بنائے کہ میں یوں کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی، یہ تکبر والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آپ چاہے کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بھی عقل دی ہے۔ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارے امور میں آسانیاں عطا فرماتا ہے، ایسا ہی دوسروں کے لیے بھی بعض کام آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے آپ کے خلاف کوئی برائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔
طلاقیں ہوں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنے فساد ہوں گے، آپ اپنے قریبی لوگوں سے دور ہو جائیں گے، اپنوں کو کھو دیں گے، مخلص لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، پرامن بنے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، میرا ایک اصول یہی ہے کہ میں اس کو بندے کی طرف سے نہیں دیکھتا بلکہ میں اللہ کی طرف سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، اگر یہ معاملہ میرے ساتھ نہ ہونا ہوتا، بالفضل اللہ نے قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ایک آلہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ میری آزمائش چاہتا ہے اور ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، تو ہم پھر اس شخص سے کیوں انتقام لیں؟ وہ اس طرح کر کے اپنے دل کو ڈھارس دے کر انسان منتقم مزاج نہیں بنتا ہے، تو ذہن بھی پرسکون رہتا ہے، اور کوئی دل میں جلن کڑن نہیں ہوتی، کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی سے بغض نہیں کرتے، اپنے ہر طرح کی جو اللہ نے ہمیں جن حالات میں رکھا ہے اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی توفیق سے، اور یہی میں آپ کی خدمت میں اپنی بچیوں سے خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، کسی کے خلاف کچھ ذہن میں منصوبہ بندی نہ کریں، زہر نہ پالیں اور لاوا نہ ابالیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے، اگر آپ کسی کے خلاف کچھ کرتے ہیں، ناکام ہو گئے تو بھی نقصان، کہ آپ کو صدمہ ہوگا، احساس شکست ہوگا، احساس کمتری بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر طنز کریں اور محافل کے اندر پھر جانے کی آپ کے اندر ہمت پیدا نہ ہو، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تب بھی آپ پچھتائیں گے کہ جب سامنے والے کو آپ کی کامیابی کی وجہ سے اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی، مثلا کسی اپنے خاتون کے خلاف، خاندان کی کسی خاتون کے خلاف کام کیا، شوہر نے اس کو طلاق دے دی آپ کی بدگمانیاں ڈالنے کی بنا پر، اور وہ اتنی قصوروار نہیں تھی، آپ کے جھوٹوں سے، آپ کی چلاکیوں سے شوہر بہکائے میں آ گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چلی گئی، کیا آپ اس کے بعد آئندہ زندگی میں سکون حاصل کر سکیں گی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کی بد دعائیں آپ کے پیچھے ہوں گی، اس کو جو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہوں گی اس کی وجہ سے جو عرش الہی ہل رہا ہوگا، اللہ کا غضب جوش میں آئے گا، وہ آپ کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دے گا، آپ کو افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ پہلے اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل تنگ ہو جایا کرتا تھا، اب اس کے چہرے پہ افسردگی دیکھ کے آپ کو خود افسوس ہوگا۔ وقتی طور پہ خوشی ہوتی ہے، دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، کرا دی نا میں نے طلاق، آ گئی نا اپنی اوقات پر، اچھا آ گئی، اس کے بعد کیا یہ کیفیت آپ کی ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے، انسان کوئی بات سنتا ہے عذاب کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، ذلت اور میدان معاشر کی ذلت و رسوائی، بری موت کے بارے میں، تو انسان کو سارے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اوف میں نے بھی تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس سے گھر برباد کیا، اس کو طلاق دلوائی، اس کے بچے رل گئے، وہ عورت رل گئی، اس کی اتنی ذلت، اتنی بے عزتی ہوئی پورے خاندان میں، تو کیا اب ان تمام جو خطائیں اور گناہ آپ نے کیے، کارنامے کیے، اس پہ آپ کو آخرت میں انعامات ملیں گے؟ فرشتے آپ کو عرش الہی کے نیچے جگہ دیں گے، آپ کو عزت و احترام اور پروٹوکول کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ دیا جائے گا، وہاں تو جو آپ کا حشر ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو پھر جب انسان کو جو احساس ہوتا ہے، پھر ندامت، پھر پچھتاوا۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اپنے کارنامے کرتے رہیں گے، آخر میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ ارے پوری زندگی برباد کر دی آپ نے کسی کی، پہلے جب سمجھاتے تھے تو اپنی چلاکیوں سے باز نہ آئے، اب جب احساس ہوا کہ اب موت آنے والی ہے، اب بری موت آئے گی، روح سختی سے نکالی جائے گی، فرشتے پیٹیں گے، ماریں گے، اور پھر قبر کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، میدان معاشر میں ذلیل کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور مظلومہ یا جس مظلوم کے اوپر آپ نے ظلم کیا اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور سب کے سامنے ذلیل کر کے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب یہ خوف پیدا ہوا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ کا ہاتھ جوڑنا، کیا آپ کا معافی مانگنا کسی کے زندگی کے 20-25 سال لوٹا سکتا ہے؟ اس کے غم اور صدموں کا مداوع ہو سکتا ہے؟ اس کی خوشیوں کو لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ معافی مانگنا کوئی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہوتا ہے انسان بے راہ روی کی طرف چلتا ہے اور پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، چلو توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں جو اس وقت موجودہ اس صورتحال میں، کہ جب یہ انجام ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کا احساس کر سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ برا کیا تو آگے چل کے ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ وہ مائیں کیوں نہیں ڈرتی ہیں، وہ ساسیں کہ جو اپنی بہو کو طلاق دلواتی ہیں، اپنے اور خاندان کے اندر دیگر لوگوں کو طلاق دلواتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کا نکاح ہوا ہوتا ہے، ان کو خوف نہیں آتا کہ آپ کی بچیوں کو بھی تو طلاق ہو سکتی ہے؟
آپ کسی کی بچی کو طلاق دلوائیں، آپ کی بچی کو طلاق ہو کہ وہ گھر میں آ جائے بچوں سمیت، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں اور یہ حرکتیں نہ کریں۔ اور جو ابھی بچیاں ہیں، کل آپ کو گھر پہ آپ کو یقینی سی بات ہے کہ جو ایک دنیاوی دستور ہے، قانون ہے، کل آپ کا اپنا گھر ہوگا۔ اگر آپ ابھی تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں گے؟ انہیں بھی آپ تباہی کے راستے پہ لے کے جائیں گی۔ جیسے بڑی معذرت کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہماری بات سن کے کہہ رہی ہوں گی کہ واقعی ہمارے بڑوں نے ہمیں تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ میں بڑوں کے خلاف نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، میں تو بہت تمیز سکھاتا ہوں بچوں کو کہ اپنے بڑوں کا آپ کو احتساب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بڑے کوئی غلطی کرتے بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ محسوس ضرور کریں، اس کا احساس کریں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ غلطی جو بڑوں نے ہمارے ساتھ کی ہے، ہم کبھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، سیکھنے کے لیے بس، نہ کہ آپ احتساب کریں اور ان کی گرفت کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں اس کی ترغیب دے رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہماری بچیاں جب غور و تفکر کریں گی اور ان کو ایک حقیقت سامنے نظر آئے گی تو آئندہ زندگی کے لیے کچھ فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب